बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। सबसे पहले एक दो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि अमरीकी सदर ने ईरान पर फौरी तौर पर हमले का जो फैसला किया था उसे कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। चीनी सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं। वो तजावीज़ क्या हैं, उनकी बात भी हुई है रूसी सदर पुतिन से, वो बात क्या हुई है, और ईरान से आने वाले पाकिस्तानी तलबा पर ईरान में क्या बीती, कैसे वो पाकिस्तान पहुंचे और अब उनके जज्बात क्या हैं, ये आपके सामने लाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीलॉग ये वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले जो आपके लिए अच्छी न्यूज़ मैं ये समझता हूँ कि आज की आपके लिए सबसे गुड न्यूज़ ये है कि अमरीकी सदर ने फौरी तौर पर ईरान पर हमले का फैसला मौखर कर दिया। लग ऐसे रहा था कि चूँकि इसराइल से मामला संभल नहीं रहा, जो प्लान उन्होंने बनाया था, जो मनसूबाबंदी की थी कि ईरान को तय रास कर देंगे चंद घंटे में या चंद दिनों में, ऐसा हुआ नहीं। आपको पता ही है कि एक हफ्ता से ज़ायद हो गया। पिछले जुम्मे को हमला किया था इसराइल ने ईरान पर और आज फिर जुम्मा हो गया है, एक हफ्ता से ज़ायद का वक्त हो गया है। लेकिन ईरान का भी नुकसान इसमें ज़रूर हुआ है, लेकिन तवक्को के बरक्स इसराइल का अपना बड़ा नुकसान हो गया है और अब इसराइली खुद सड़कों पर निकल आए हैं और नेतन्याहू से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जंग बंद की जाए। ये जो वसी पैमाने पर ख़ास तौर पर तल अबीब और यरूशलेम में जो तबाही के मनाजर आप देख रहे हैं, ये ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे लग रहा है जैसे गजा वालों की जो बददुआएं हैं वो इसराइल को लग गई हैं और ऐसा पंगा लिया उसने ईरान से कि अब उसको वो जो उसने जुल्म किया था फ़लस्तीनियों पर, गजा को जो उसने खंडरात की जो उसकी बिल्डिंगें थी खंडरात में तब्दील कर दी, वैसा ही मंजर अब यरूशलेम, हैफा, तल अबीब और इसराइल के दूसरे शहरों में नज़र आ रहा है। और शहरी आपको चीखते चिल्लाते रोते धोते, जब उनकी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, जब उनके प्यारे उनसे जुदा हो रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने रोना है। इस सूरत हाल को देखकर अमेरिका ने यह फौरी फैसला किया था कि जो उसके अड्डे हैं अरब ममालिक में, आपको पता ही है बहरैन में, कतर में, यूएई में जो उसके अड्डे हैं उनको उन्होंने मुतहर्रिक कर दिया था। ऐसे लग रहा था कि अगले चंद घंटों में अमेरिका खुद इस जंग में कूद पड़ेगा, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। मेरा ये ख्याल है कि पाक फौज के जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, उसमें शायद ये फैसला हुआ है कि अमेरिका के जंग में कूदने से मामला मज़ीद ख़राब होंगे। इस तरीके से आधी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो जाएगी और यूरोप और अमेरिका चूँकि इसराइल के साथ हैं ही, और अरब मालिक तो ना तीनों में ना पाँचों में, वो क्या कहते हैं एक मुहावरा है उनका, वो हाल है, ना वो किसी के हक़ में ना वो किसी के ख़िलाफ़ हैं। अलबत्ता उनकी जो खामोशी है इस पर उम्मत मुसलमान को तशवीश है और अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। फैसला ये हुआ है अमरीकी सदर की जानिब से कि कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए उन्होंने जो हमला था ईरान पर वो मौखर कर दिया है। शायद इसकी वजह मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और इसराइली मंदूबीन के दरमियान और शायद ऊँट किसी करवट ये बैठ जाएगा, इसका सियासी हल निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि इस मामले का हल फौजी नहीं है, सियासी है और सियासी हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकल सकता है। यही मशवरा दिया है चीनी सदर ने भी। सदर शी ने 3-4 तजावीज़ पेश की हैं। पहला उनका जो इस हवाले से कहना है पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल से, कि अमन को तरजीह दी जाए, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये जो चपकलश है इसका हल मुज़ाकरात से निकाला जाए और इसके लिए आलमी सालसी ख़ास तौर पर उन्होंने इशारा किया रूस की जानब से
کہ روس بہتر پوزیشن میں ہے کہ اس کی ثالثی کرے اور کوئی معاملے کا حل نکالے۔ صدر شی جن پنگ نے اس سے پہلے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی اور دونوں کا جو اتفاق ہوا اس بات پہ کہ یہ جو اسرائیلی جارحیت ہے، جو ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، یہ غیر قانونی ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور بلا جواز ہے۔ شاید اس پیغام نے بھی امریکہ کو اور اسرائیل کو تھوڑا ہلایا ہوگا کہ ایران اکیلا نہیں ہے۔ بے شک چین براہ راست جنگ میں نہ کودے، اور چین کا آپ کو پتہ ہی ہے یہ پالیسی بھی نہیں ہے، جنگیں چین کی پالیسی نہیں ہے۔ چین معاشی جنگ لڑ رہا ہے اور معاشی طور پر سپر پاور بننا چاہتا ہے، بلکہ وہ بن چکا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا امریکہ کے حوالے سے یہ بیان کہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دھمکیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کمپنیوں کو تالے لگا دیے نا تو ایک دن میں آپ کی جو معیشت ہے وہ ٹائم پڑاس ہو جائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کی ایک دن کی جو آمدن ہے نا وہ آپ کے کل بجٹ کے برابر ہے۔ امریکہ کو کہا کہ آپ کی چین کی ایک دن کی جو آمدن ہے آپ کے کل بجٹ کے برابر ہے۔ آپ کس چکر میں، کس زوم میں، کس خام خیالی میں یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں؟ براہ راست انہوں نے دھمکایا تو نہیں، براہ راست انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پس پردہ اس کا میسج یہی تھا امریکہ کو کہ اگر تم نے یہ حماقت کی، ایران پر حملے کی حماقت کی، تو ایران کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات بھی ہوگی امریکی صدر سے، گو کہ بند کمرے میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے خد و خال بھی واضح نہیں ہوئے۔ اشاروں کنایوں سے لوگ تجزیے تبصرے کر رہے ہیں، خبریں بنا رہے ہیں، امریکن میڈیا بھی اس حوالے سے بہت کچھ لکھ رہا ہے، بہت کچھ کہہ رہا ہے، لیکن بند کمرے میں کیا گفتگو ہوئی کسی کو نہیں پتا۔ باڈی لینگویج یہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور امریکی صدر کی، اس سے اندازہ لگا رہے ہیں، گھما پھرا کے صحافی جو سوال کر رہے ہیں ان سوالوں سے وہ اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اسرائیل ایران کا جو معاملہ ہے یہ زیر بحث ضرور آیا ہے، اور امریکی صدر نے پاکستانی سپہ سالار کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ آپ جتنا سمجھتے ہیں ایران کو اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حال ہی میں آپ نے دورہ بھی کیا تھا، آپ کے وزیر اعظم بھی شہباز شریف نے بھی ایران کا دورہ کیا تھا۔ جتنے اس وقت قریب آپ ایران کے ہیں شاید کوئی نہیں ہے، آپ شاید انہیں منا سکیں، سمجھا سکیں۔ جب عاصم منیر واپس وطن آئیں گے تب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو معاملات ہیں، ان سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ وہ ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران چونکہ حق میں اپنے دفاع میں وہ لڑ رہا ہے، اس لیے ہم اس کا جو دفاع ہے ایران کا اسے مضبوط بنانے کے لیے جو کردار ہے ایرانی اداروں کا، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چین نے بھی، اسی طریقے سے روس نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی، البتہ اس میں بڑا خاموش رول پلے کر رہی ہے ایک تو عرب دنیا، اس کے بعد ایران کا اپنا قریبی دوست، قریبی پڑوسی انڈیا۔ ایران کی اب آنکھیں کھل جانی چاہیے اس مشکل گھڑی میں، کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون میوے تماشائی ہے۔ یہ اب جنگ بندی ہو جاتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جاتا ہے، تب ایران کو نئے سرے سے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ترتیب دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اندر سے مار پڑی ہے ایران کو، جو جاسوسی ہوئی ہے، جو اس کی بڑی کریم تھی، عسکری کریم، اس کی جو اشاعتیں ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے ایران کا، بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہ اس کو اندر سے مار پڑی ہے۔ یہ کیسے پڑی ہے؟ جو اس نے وہاں پہ راہ کا اور راہ کے ذریعے موساد کا ایران کے اندر مجمع لگایا ہوا ہے، ایک جو میلہ لگایا ہوا ہے،
اور یہودیوں کو جو وہاں پہ بسایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس حوالے سے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ایران نے ان کو دوست کیسے بنایا ہوا ہے؟ اور انڈیا کو جو کہ غیر مسلم ہے وہ کیسے ایران کے دوست ہو سکتے ہیں؟ گو کہ وہ انڈیا کو دوست اور پاکستان کو محض ایک پڑوسی سمجھتے تھے ایرانی. اب انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مشکل وقت میں کون اس کے ساتھ کھڑا ہے، کون ان کا دوست ہے اور کون پڑوسی. اور کچھ طلباء جو واپس پاکستان آئے ہیں ایران سے، ان کے تاثرات برطانوی نشریاتی ادارے BBC سے کچھ طلباء جو ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے. ان میں ایک سخی اون محمد بھی طالب علم ہے جو کہ تہران یونیورسٹی میں MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ پہلے روز جب ڈرون آ کر گرا تہران یونیورسٹی پہ تو ہمیں انتظامیہ نے کہا کہ آپ ایک کمرے میں اپنے کمروں میں محفوظ رہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے لہذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہ گھبرا گئے اور ہم نے بوریا بسترا لپیٹنا شروع کر دیا کہ واپس وطن چلتے ہیں. لیکن باہر آنے کی اجازت نہیں تھی. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے فلیٹ پر آ کر ایک ڈرون گرا. اس ڈرون سے عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور کچھ طلباء اس میں زخمی بھی ہوئے. سخی بتاتے ہیں کہ نیچے 2 کاریں کھڑی تھی، اس میں سے ایک کار میں زوردار دھماکہ بھی ہوا اور وہاں پہ آگ لگ گئی اور خوف و ہراس زیادہ پھیل گیا. چونکہ ان طلباء میں خواتین بھی تھیں، ان کی چیخ و پکار بھی سننے والی تھی، وہ گھبرائی ہوئی تھیں اور واپس وطن آنا چاہ رہی تھی جو پاکستانی تھی. فضا مریم نام کی ایک طالبہ ہے وہاں پہ، وہ بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی تہران یونیورسٹی میں. وہ بتاتی ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی تھی اور طلباء سارے گھبرائے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم جلد یہاں سے نکل جائیں. اور پاکستانی سفارت خانے نے انہیں وہاں سے بحفاظت نکالا اور پاکستان پہنچایا. ایک اور عالم حسین نامی طالب علم ہیں جو کہ PhD وہاں پہ تہران یونیورسٹی میں کر رہے تھے. ان کے بھی خیالات ان سے ملتے جلتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ڈرون اور میزائل جو وہاں پہ گر رہے تھے رات کے اوقات میں یہ زیادہ گرتے تھے اور ہم ظاہر سونا کہاں تھا ہم لوگوں نے. وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں اور ڈرونز کی آوازیں آ رہی تھیں، بدبو جو بارود کی ہوتی ہے وہ اور شعلے جو اس کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رات کی تاریکی کو بھی دن میں بدل دیتے ہیں یہ جو میزائل کے شعلے ہوتے ہیں، یہ ڈرونز جو پھٹتے ہیں جب. تو کہتے ہیں ہم نے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے. لیکن وہاں پہ کہ جو ایرانی تھے ان کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں جو ایرانی شہری تھے وہ پر اعتماد تھے، وہ زیادہ گھبرائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے عید ادیر جو ہے ان کی وہ انہوں نے کی 3 گھنٹے کی تقریبات تھیں وہ کی. انہوں نے ایک ملین مارچ بھی کیا اور لوگ سڑکوں پہ تھے. روٹین کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ دکانیں کھل جاتی تھیں اور شام کو ذرا جلدی بند ہو جاتی تھی، لیکن روٹین کا کام وہاں پہ ہو رہا تھا. ادھر سے شعلے بھی برس رہے تھے بارود کے، میزائل آ رہے تھے، ڈرون آ رہے تھے، لیکن جو ایرانی شہری ہیں اپنے روزمرہ کے کام کاج میں وہ مصروف نظر آئے. تاہم انہوں نے پاکستانی سفارت خانے کی کارکردگی کو سراہا کہ جنہوں نے بحفاظت طلباء کو پاکستان پہنچایا اور یہ 2 راستوں کے ذریعے بلوچستان کے ذریعے یہ پنجاب میں پہنچے اور جن علاقوں کے وہ آبائی علاقوں کے رہنے والے تھے طلباء بحفاظت طریقے سے وہ اپنے گھروں کو پہنچ گئے.